वेलकम एवरीवन, वेलकम टू मास मीडिया। मास मीडिया में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो अब्दुल मन्नान सेठ हैं। कांग्रेस से एस्पिरेंट हैं बिदर नॉर्थ सीट के लिए। सर वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका मास मीडिया में। सबसे पहले मैं मास मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं और मास मीडिया के व्यूवर्स को आदाब कहता हूं। जी सर। सर हम डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि कांग्रेस से आप टिकट के अभ्यर्थी हैं, एस्पिरेंट हैं बिदर नॉर्थ सीट के लिए। ऐसे आप क्यों आप किस बुनियाद पे पूछ रहे हैं टिकट? मैं मेरी स्टूडेंट लाइफ के बाद से जी शायद मैं पीयूसी सेकेंड ईयर में था जी। जब कांग्रेस की जो 19वीं ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्टूडेंट्स विंग होती है, जी सर। उसका जॉइंट सेक्रेटरी था जी सर। 82 में। जी सर। शुरू से ही मुझे पॉलिटिक्स से लगाव है जी सर। और मेरी चॉइस की पार्टी शुरू से ही कांग्रेस पार्टी रही है। जी कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, जी उस पर मुझे यकीन है, जी। इसलिए मैं उससे वाबस्ता हूँ। नॉर्थ ही क्यों सर? नॉर्थ इसलिए कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में आउट ऑफ 6 असेंबली सेगमेंट जी नेशनल पार्टी, कांग्रेस पार्टी एक जगह एक कॉन्स्टिट्यूंसी से देती है। जी। यूजुअली बीदर सिटी से देती है, जी बीदर नॉर्थ से। बीदर नॉर्थ छोड़कर 2 मरतबा कांग्रेस पार्टी ने तजुर्बा किया था, जी बीदर साउथ से देने का और बसव कल्याण से देने का। जी 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 जब बसव कल्याण से 99 में टिकट दिए थे एक मुस्लिम को, जी यहाँ बीदर से काट करके बीदर में मंडप्पा को दिए जी और वहाँ बसव कल्याण में मीर जहांगीर अली साहब टिकट के दिए थे। जी 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 तब बीदर के माइनॉरिटीज़ का, मुसलमानों का ऐसा रिएक्शन रहा। पूरी कर्नाटक की इतिहास में जी। बीदर में 6 के 6 सीट हार गई कांग्रेस। अच्छा जी जी तो कांग्रेस इस बात को रियलाइज़ की जी कि ऐसा करना कांग्रेस के लिए नुकसानदेह है, इसलिए कांग्रेस फिर से अपने आप को सही कर लेके जी बीदर से ही देने का उनका एक रिवाज चल पड़ा है। गुज़िश्ता 15 साल से बीदर से दे रही है और बीदर से जीत के भी आ रहे हैं कैंडिडेट। आप जैसे कह रहे हैं कि जीत के आ रहे हैं, तो उसी पे मैं आपको अगला सवाल पूछूंगा कि सर जब बिदर में ऑलरेडी एक कैंडिडेट जीतते हुए आ रहा है, 3 बार एमएलए है, एक टाइम मिनिस्टर है, तो फिर उसके मुखालिफ एस्पिरेंट बनने का क्या वजूहत रही? ये बात मुखालिफ की नहीं है जी ये इंडिविजुअल राइट की बात है। जी डेमोक्रेसी में एमएलए की सीट किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। जी जी जो लोग डेमोक्रेसी पे, लोकतंत्र पे यकीन रखते हैं, जी वो इस बात को समझते हैं कि एमएलए की सीट किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। जी हर कोई उसका जो इंटरेस्ट रखता है जी वो एमएलए बनकर अपने क्षेत्र की, जी अपने ज़िले की, जी। अपने स्टेट की, अपने देश की खिदमत करना चाहता है, अपने समाज के लिए खिदमत करना चाहता है, जी वो उसका दावेदार बन सकता है, कोशिश कर सकता है। जी इसको गलत कहना जी मतलब डेमोक्रेसी पे यकीन नहीं है। इसको गलत कहना मतलब एमएलए की सीट को किसी की प्रॉपर्टी समझना है। जी मैं इसका खंडन करता हूँ। अगर जो कोई ये समझता है ये मेरा हक है, मेरा हक दूसरा कोई छीन नहीं सकता, जी मतलब ये लोकतंत्र के खिलाफ है। जी जी अगर जो कोई समझता है तो अपने आप को रिपेयर करना, उसको सीखने की ज़रूरत है उसको। जी। आप बहुत सारे इवेंट्स से वाबस्ता रहे हैं पिछले कुछ गुज़िश्ता 2 महीनों से, और आप एक जॉब फेयर भी कराने वाले हैं। जॉब फेयर से ही रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। शाहीन इदारे को आपने स्टार्ट किया, आज वो फल फूल के इतना बड़ा हो गया है कि मेरे ख्याल से कुछ 1000 से ज़्यादा फैमिली उससे वाबस्ता हैं बिदर के लोकल, और मेरे ख्याल से 1000 बच्चों को आप जो अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं जॉब फेयर के थ्रू। तो सर ये खिदमात को आप कैसे देखते हैं, और अगर आपको टिकट मिलता है तो और इसमें इजाफा क्या कर सकते हैं आप? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, मैं शाहीन इदारा, जो अब इदारा नहीं बल्कि एक मूवमेंट है वो, जी जी बिल्कुल, शाहीन मूवमेंट से मैं शुरू से ही वाबस्ता हूँ। जी आज वो मूवमेंट छोटे एक कमरे में 16 बच्चों से शुरू होकर जी आज हज़ारों
بچوں کی خدمت کر رہا ہے، جی نہ صرف بیدر بلکہ اکراس انڈیا. جی جی صرف کرناٹک کا اسٹیٹ نہیں بلکہ ہمارے نیبرنگ پورے اسٹیٹس، آپ تلنگانہ لے لیجئے، آندھرا پردیش لے لیجئے، مہاراشٹر لے لیجئے، یہاں تک کہ آسام تک. آسام میں بھی ہمارا ایک برانچ ہے، جی گجرات میں 3 ہمارے برانچز ہیں، جی جی یو پی میں برانچز ہیں ہمارے. جی ایک ویژن ہے ہمارا. ہم یہ مانتے ہیں کہ کسی سماج کے بیکورڈنس کو، جی کسی سماج کے پچھڑے پن کو جی جلدی انسٹنٹلی آگے لانا چاہتے ہیں، پچھڑے پن سے نکال کر ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہیں، تو وہ ایک ہی اور ایک ہتھیار ہے، وہ ہے تعلیم. جی تعلیم کو نظر انداز کر کر پھر کوئی پچھڑے پن سے آگے نہیں آ سکتا. جی اس لیے ہم اس لائن سے خدمت کر رہے ہیں. تعلیم کا جب آپ بات کریں گے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کانگریس پارٹی یہاں پہ رہی، گورنمنٹ میں رہی، بیدر نارتھ سے بھی جیتے ہیں، اور یہاں پہ 3 منسٹر رہنے کے باوجود میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، کیونکہ آپ بھی مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کے وائس پریسیڈنٹ ہیں اسٹیٹ کے. مسلم جو یہاں پہ ٹیچرز ہیں یا پھر جو اردو پڑھانے والے ٹیچرز ہیں، ان میں اضافہ کیا ہوا ہے؟ کیا اس پہ کچھ ورک ہوا ہے؟ یا آپ جیسے کریں گے کہ اردو ہال بنا تھا، اس طرح سے کچھ کام ہوا ہے حال فی الحال میں، یا پھر فیوچرسٹک کچھ آپ اس پہ سوچے ہیں کرنے کا؟ گزشتہ 15 سالوں میں، یعنی 2009 سے لے کر 2023 تک، جی قریب 14 سال ہوتے ہیں. جی. رحیم خان صاحب یہاں سے مسلسل ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جی بیچ میں 1-2 سال کے لیے باہر رہے. جی ان دنوں میں کیا کچھ ڈیولپمنٹ ہوا مائنورٹیز کو لے کر، جی بالخصوص بالعموم بیدر شہر کی ڈیولپمنٹ کو لے کر، جی یہ سب کے سامنے ہے. بہت بات تازہ ہے، جی میں اس کو بتانا مناسب نہیں سمجھ رہا، مگر اگر جو مجھے موقع ملتا ہے جی تو میرے پاس آلریڈی ذہن میں طے پلان ہے جی میں کیا کچھ کر سکتا ہوں جی اپنے ضلع کو لے کر، اپنے شہر کو لے کر، اپنے سماج کو لے کر، جی خاص طور پر اقلیتوں کو لے کر. جی میرے پاس طے شدہ پلان ہے. وہ پلان کے تحت انشاءاللہ اتنا کچھ کروں گا کہ لوگ برسوں تک یاد رکھیں گے. سر میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا، مانیو کا جو سیٹلائٹ سینٹر یہاں پہ آنے والا تھا وہ رکا ہوا ہے. نیچے ایک بہت اچھا سا ایک یونیورسٹی کا یہ بنانے والے تھے، سارے کام رکے ہوئے ہیں. تو اس پہ آپ سوال نہیں پوچھتے؟ کیونکہ آپ بھی وہی پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں. اگر گورنمنٹ ہوتا ہے تو کیا آپ پوچھتے نہیں کہ کیوں ایسے رک گیا سب چیزیں؟ جتنی بھی ترقی ہے اردو کے اس میں یا پھر اقلیتوں کو لے کے، آپ بھی اس ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. 2013 میں جی جب کہ یو پی اے سرکار جو تھی، جی پلم راجو جب HRD منسٹر تھے، جی جناب دھرم سنگھ صاحب سابق MP اور سابق چیف منسٹر کی نمائندگی پر انہوں نے بیدر میں جی اس کی بنیاد رکھی، جی اور ان کی نمائندگی پر جی ڈپٹی کمشنر بیدر نے سولپور کے پاس 10 ایکڑ زمین کو الاٹ کیا جی مولانا آزاد سیٹلائٹ سینٹر کے لیے. جی آپ جانتے ہیں 2013 کے بعد، جو 14 کے بعد گورنمنٹ چینج ہو گئی، 14 BJP کا گورنمنٹ آئی، جی جب سے کوئی کام نہیں ہوا. جی BJP کی گورنمنٹ میں کوئی قابل ذکر کام ایسا نہیں ہوا بیدر میں جس کو ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ کام ڈیولپمنٹ کا ہوا ہے. جی اس کا شکار مولانا آزاد سیٹلائٹ سینٹر بھی ہے. جی رہی بات جو مائنورٹیز کا دم بھرتے ہیں، اقلیتوں کی بات کرتے ہیں، جی جو اقلیتوں کے ووٹ سے جیتتے ہیں، وہ کیا کچھ نمائندگی کیے ہیں اس تعلق سے مجھے تو دکھائی نہیں دیا کہیں. جی اور سیاسی لوگ چھپا کر تو نمائندگی نہیں کرتے، جی جی کیونکہ یہ معاملہ آخرت کے لیے نہیں ہوتا، دکھانے کے لیے ہوتا زیادہ تر. جی اگر کرتے تو ببانگ دہل کرتے، جی جی لوگوں کے سامنے آتا، لوگوں میں علم میں آتا. میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی نے کوئی نمائندگی کی ہے، جی جبکہ اس کے لیے بڑا اچھا موقع تھا. جی ہماری
مولانا آزاد یونیورسٹی بیدر سے 120 کلومیٹر دور پہ ہے، جی جی بہت قریب ہے. جی جی سر. ہم ہمیشہ جب بھی حیدرآباد سے بنگلور جاتے ہیں جی سر. تو حیدرآباد سے ہو کے گزرتے ہیں بیدر سے جانے جی والے بالکل. لوگ. آتے وقت بھی حیدرآباد سے آتے ہیں. جی جی اگرچہ کمٹمنٹ ہو تو آدمی مولانا آزاد یونیورسٹی کو وی سی سے ملتا ہے، جی جی نمائندگی کرتا ہے، جی سر. اس کو بات کو پرسیو کرتا ہے. جی کمٹمنٹ نہ ہو تو کیا کہہ سکتے ہیں. سر کل فٹ بال ورلڈ کپ کا فائنل تھا، ارجنٹینا جیت گئی. بیدر میں بھی ایک فٹ بال کا بہت بڑا ٹورنامنٹ آپ نے کرایا. اسپورٹس منسٹر تھے، میں اس طرف لے کے جانا نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بیدر کا سب سے بڑا فٹ بال کا ایونٹ کرایا آپ. اس کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ میں کافی دنوں سے جی بیدر میں کوئی فٹ بال اسپورٹس کا ایونٹ نہیں ہوا تھا. جی جی میں میرے ایک مرحوم دوست جناب نعیم صاحب جو فٹ بال کے ایک اچھے پلیئر تھے، جی ان کی یاد میں ایک فٹ بال کا ٹورنامنٹ کرنے کی میری خواہش تھی. جی میں گزشتہ 2-3 مہینے سے میں ایکٹیو ہو کر جی کچھ کرنا جب سوچا جی. تو میں سوچا کہ کیوں نہ میں جو بات بہت دن سے سوچ رہا ہوں کہ میرے دوست کی یاد میں جو فٹ بال کے پلیئر تھے، جی ایک فٹ بال کا اچھا ٹورنامنٹ کریں، جی. وہ بھی نیشنل لیول کا کریں، ایسا ٹورنامنٹ کریں کہ لوگ یاد رکھیں اس کو. جی تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے کام شروع کیا. بعد میں پھر لوگوں کے مشورے سے اور ایک فٹ بال پلیئر جن کو میں بہت قریب سے جانتا تھا، جی جاوید، جی جی جو جیورگی میں کسی اسکول میں ٹیچر تھے، جی جی وہ ان کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا. جی اور ایک میرے کرسچن فٹ بال پلیئر تھے، میرے بہت قریبی تھے، جن کو میں، ان کے بیٹے بھی میرے بڑے قریبی ہیں، وہ ایڈوکیٹ. جی جی میں سوچا کیوں نہ میں ہمارے تینوں لوگوں کے نام سے ایک اچھا ٹورنامنٹ کروں. جی ویسے مجھے میرے پیش نظر جی پبلک میں جانا ہے، جی پبلک میں اپنی آئیڈینٹی بنانا ہے. جی کہیں نہ کہیں سر یہ مانا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سیاست سے جوڑ کے ٹورنامنٹ کو دیکھا جا رہا ہے. صحیح ہے؟ بالکل دیکھ سکتے ہیں آپ، جی کیونکہ الیکشن کے قریب ہونے والی ایکٹیویٹیز میں کسی جی. پولیٹیکل آدمی کا انوالو ہونا اس کو سیاست سے جوڑ کے دیکھا جا سکتا ہے. جی اس میں کوئی غلطی نہیں. اگر کوئی سیاسی آدمی جی الیکشن کے قریب کوئی اچھے کام کرتا ہے، وہ بری بات بھی نہیں ہے. جی جی اس کو اس کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس لیے یہ کر رہا ہے، نہیں کرنا چاہیے. نہیں بھی، چلو کوئی کر رہا ہے، کوئی کر تو رہا ہے. جی. یہاں پہ نہیں کر کے صرف بات نہ کرنے والوں کا، صرف بھاشن کرنے والوں کا، وعدے کرنے والوں کی جی کا بھرمار ہے. ان میں کوئی کرنے والا آ گیا تو ٹھیک ہے نا. نہیں سر، اس چیز کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسپورٹس منسٹر رہتے ہوئے ہمارے پاس اسپورٹس گراؤنڈس نہیں ہیں. آپ نے گراؤنڈ کو بھی ٹھیک کروایا تھا اس دوران، اور بہت بڑا ٹورنامنٹ کرایا، اور کنٹینیو اس کے بعد میں آپ یوتھ سے کنیکٹڈ رہنے کی کوشش میں بھی ہے اور ہو بھی رہے ہیں. سر کئی سارے چیزیں بتائے جاتے ہیں کہ بھئی آپ خدمت میں تو بہت اچھے ہیں، لیکن کیا ایک 3 ٹائم MLA کو ہٹا کر آپ کو ٹکٹ پارٹی دے گی؟ اگر نہیں دے گی تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیے، اس میں 3 باتیں پوچھیں آپ. ایک تو اسپورٹس منسٹر رہتے ہوئے کچھ کام نہیں کیے. جی. دوسری بات، اگر آپ کو 3 ٹرم MLA کے سامنے پارٹی ٹکٹ دے گی نہیں دے گی، جی. اگر نہیں دے گی تو کیا کریں گے. میں دونوں پارٹ کا 1 بائی 1 آپ کو جواب دوں گا. جی. پہلا پارٹ کیا ہے؟ وہ اسپورٹس منسٹر رہتے جی ہمارے رحیم خان صاحب جو بیدر کے ودھایک ہیں، وہ کرناٹکا اسٹیٹ گورنمنٹ میں منسٹر تھے، اسپورٹس منسٹر تھے، یوتھ ویلفیئر منسٹر تھے. جی. وہ صرف بیدر کے لیے نہیں تھے، پورے کرناٹکا اسٹیٹ کے لیے تھے. بیدر کے لوگوں کو کرناٹکا اسٹیٹ میں کہاں انہوں بڑے بڑے اسپورٹس کے ڈیولپمنٹ کیے ہیں. جی. اسپورٹس کو لے کر انفراسٹرکچر ریڈی کیے ہیں، اسٹیڈیم بنائے ہیں. جی جی. اور یوتھ ویلفیئر کے لیے کون سے کام کیے ہیں اس کا علم نہیں ہے. جی. ٹھیک ہے، چھوڑیے وہاں پہ، کیونکہ ہم کو پورے اسٹیٹ سے مطلب نہیں ہے بیدر کے لوگوں کو. جی. بیدر ضلع میں بسوا کلیان میں، ہمن آباد میں، بھالکی میں اور دوسری جگہوں پہ کیا کیے ہیں جی. وہ بھی میرے نالج میں نہیں ہے. جی. اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں.
جی کم از کم ان کی اپنا کاریہ چھیتر جو ہے بیدر اسمبلی کانسٹیٹنسی جہاں کی سے ووٹ لے کے وہ ایم ایل اے بنتے ہیں، جی وہاں سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، جی وہاں پہ بھی کرنا چاہیے تھا. سر ایک بھی گراؤنڈ نہیں ہے، سارے بچے جو ہے نیچے جا کے کھیتوں میں کھیلنے پہ مجبور ہیں. جی کرنا چاہیے تھا، بہت ضروری تھا. ایک موقع ان کے ہاتھ آیا تھا، نہیں کیے. پتہ نہیں کیا مجبوریاں تھیں ان کی. جی بہت آسان کہتے ہیں کہ بہت آسان ہے کہ 5 ایکڑ یا 10 ایکڑ زمین لے لیتے ہیں. جی اسپورٹس ڈیولپمنٹ کے انڈر جی. لے سکتے تھے، وہ ول پاور نہیں ہے، خود سے کیے نہیں بول کے بتاتے ہیں. وہ پرانے اس کو ہی ڈیولپ کر کے 4 کروڑ روپے لگا کے اسی کو ڈیولپ کیے اور چھوٹا کر دیے گراؤنڈ کو بول کے بہت سارے کمپلینس ہیں. سیکنڈ کوشچن یہ تھا سر کہ کانگریس کے 3 ٹائم کے ایک ایم ایل اے کے خلاف آپ کو اگر ٹکٹ دیا جاتا ہے پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں دیا جاتا پھر آپ کیا کریں گے؟ ٹکٹ دیا جاتا ہے تو میں بیدر کی لوگوں کی عوام تائید حاصل ہوتی ہے تو میں جیتوں گا. جی مجھے یقین ہے مجھے تائید حاصل ہوگی، جی کیونکہ میں اپنی جو زندگی یہاں پہ گزارا ہوں وہ ایک کھلی کتاب ہے لوگوں کے سامنے. میں جیتوں گا جی تو یہاں کی صحیح نمائندگی بھی کروں گا، جی لوگوں کی آواز بنوں گا، جی مظلوموں کی آواز بنوں گا، جی غریبوں کی آواز بنوں گا، کسانوں کی آواز بنوں گا. اگر مجھے ایم ایل اے بنایا جاتا ہے جی تو ڈیموکریسی میں، لوکتنتر میں جی جو ڈیموکریٹک طریقہ ہے گورنمنٹ سے مانگنے کا، جی اسٹرائک کرنے کا، جی تو اس کو بھی میں سیریس لوں گا. جی میرے کانسٹیٹنسی میں 4 لوگ ایک دن کے لیے کہیں بیٹھے ہوں گے تو میرے لیے بدنامی کی بات ہے. جی اس کے حل کے لیے میں تڑپ جاؤں گا. جی جی وہ وہاں بیٹھے ہیں بھوکے پیاسے جی اور میں پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہوں، جی میں پھول پہن رہا ہوں، میں شال اوڑھ لے رہا ہوں، میری فلسٹریشن ہو رہا ہے. جی میرے لیے شرم کی بات ہوگی. جی جی پہلے ان کا کام کرنا میرا فرض ہوگا اگر میں ایم ایل اے بنا دوں. جی دوسرے کیے نہیں کیے اس کے جواب دے دوسرے لوگ ہیں. جی میرے ہوتے ہوئے لوگ مہینوں 200 دن اسٹرائک میں بیٹھ رہے ہیں، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی جی. اور میرے پہ کان پہ جوں بھی نہیں رینگ رہی. جی تو میں کہیں نہ کہیں پبلک کا نمائندہ نہیں ہوں، بلکہ میں کسی ایک فرم میں ایک مینیجر کی طرح کام کر رہا ہوں. جی جی جس کو صرف ایک سسٹم کے تحت چلنا ہے، جی کچھ دن کام کرنا ہے، کچھ کمانا ہے، گھر لے جانا ہے بس. جی سر اگر ٹکٹ نہیں ملتا تو؟ ٹکٹ ملے گا انشاءاللہ میرے کو یقین ہے، جی کیونکہ ایک سیٹ کی اہمیت ہے. جی بہت کروشل دور سے گزر رہی ہے کانگریس. جی جی ابھی نارتھ کے الیکشن کے بعد کانگریس لیڈرشپ میں بڑی سیریسنس ہے. جی 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 روایتاً انداز سے ٹکٹ بانٹنے کا کام نہیں ہو رہا ہے. اچھا جی اس مرتبہ کانگریس پارٹی گراؤنڈ لیول سے رپورٹ لے کر کے جی ٹکٹ دے گی. مجھے یقین ہے جی. اگر گراؤنڈ پہ اگر سروے ہوگا پرفارمنس کے حساب سے، ہر لحاظ سے، ونیبلٹی کے حساب سے، تو مجھے ٹکٹ کے لیے کنسیڈر کیا جائے گا. جی اگرچہ کانگریس پارٹی نہیں کنسیڈر کرتی ہے، مجھے ٹکٹ نہیں دیتی ہے، جی میں کانگریس کا کارکن ہوں، جی اس کی آئیڈیالوجی پہ یقین کرتا ہوں. جی میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جی جو کانگریس پارٹی کو نقصان کرے جی اور کانگریس کے اپوزیشن کو فائدہ کرے گا. جی سر آخری کوشچن یہی پوچھوں گا سر، جو بدر اتسو ہو رہا ہے جیسا کہ آپ بتا رہے تھے، کسان بیٹھے ہیں کئی دنوں سے، برمس کے جو ڈی گروپ کے امپلائیز بیٹھے ہیں کئی دنوں سے، ان کا مسئلہ حل کرے بغیر آپ ایک جشن منا رہے. جشن بھی ایسا کہ بدر اتسو بہت سارے لوگوں کو باہر سے بلا رہے، جس سے کوئی روزگار کا ذریعہ نہیں بن رہا، جس سے صرف ایک انٹرٹینمنٹ رہے گا 3 دن کے لیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے، مناسب ہے یا غیر مناسب ہے؟ سر بیسیکلی میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں بیدر اتسو کرنے کا مخالف نہیں ہوں. جی بیسیکلی اس کو کرنا چاہیے، جی مگر خوشی منانا، سیلیبریشن کرنا، اتسو منانا غلط نہیں ہے. جی مگر ایسے حالات جب کہ کئی لوگوں کو کھانے پینے کے مسائل ہیں، جی جی کئی لوگ مہینوں سے روڈوں پہ بیٹھے ہیں، اسٹرائک کر رہے ہیں، جی اپنا ڈیموکریٹک رائٹ پوچھ رہے ہیں گورنمنٹ سے، اور گورنمنٹ اتنی بے حس بنی ہوئی ہے جی کہ ان کی طرف کیئر کرنے بھی تیار نہیں ہے. جی جی خیر یہ اپنی اس گورنمنٹ کا اپنا اسٹائل ہے. جی ہم نے دیکھا لاسٹ یو پی اور پنجاب کے الیکشن سے پہلے جی
किसानों ने काले कानून के खिलाफ करीब 5-6 महीने बैठे थे वो, बैठे रहे, जी 100 दिन से ज़्यादा बैठे रहे, जी जी दिल्ली की कड़ाके वाली सर्दी में बैठे रहे, जी हाँ कोविड में बैठे रहे। जी जी अगरचे यूपी और पंजाब का इलेक्शन नहीं होता जी तो वो वहाँ से वो भी अभी तक नहीं सुनते थे उनकी बात, जी 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 क्योंकि बेहिसी है गवर्नमेंट। जी जी मुझे बेहिसी चाहे कोई भी करे, जी। कोई गवर्नमेंट करे या कोई इंडिविजुअल करे, जी मुझे पसंद नहीं है। जी लोगों की आवाज़ को सुनना चाहिए, लोगों की तकलीफ को सुनना चाहिए। लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ को, उनकी तकलीफ को नहीं सुना जाता है जी तो वो लोकतंत्र के मुखालिफ लोग हैं, वो लोकतंत्र के दुश्मन हैं। जी जी मैं उनकी मुखालिफ हूँ। जी। तो ये थे अब्दुल मन्नान सेठ। ये एपिसोड नंबर 3 था और आगे ऐसे एपिसोड्स के लिए देखते रहिए मास मीडिया, आवाम की आवाज़।